आपके पास आ जाए। सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और गुड मॉर्निंग सब पाकिस्तानियों और सब इंडियंस को। तो अभी ये व्लॉग है आज का और मैं इसको फ़ौरन एडिट करने के बाद इसकी मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये समझे मैंने 2 घंटे पहले ये सारी चीज़ें की हैं, 2 या 3 घंटे 2 घंटे पहले मैंने ये सब कुछ किया है। और फिर मैंने कहा चलो यार व्लॉग बना लेते हैं, इफ़ आई एम कुकिंग, तो चलो इसको व्लॉग बना लेते हैं। और वैसे भी कल मैंने व्लॉग चढ़ाया था और वो कल ही का था। आज सुबह से मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, मेरा मूड नहीं था। लेकिन फिर शाम को मेरा मूड ज़रा अच्छा सा हो गया, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा रात को ना, फिर नेता ने कहा कि डिनर क्या है, तो मैंने कहा मैंने तो कुछ भी डिनर नहीं बनाया। और मैंने जो वो वेजीज़ बनाई थी, भिंडी, मैंने वो खा ली रायता उसमें डाल के। तो मेरा अच्छा लंच था, या क्योंकि मैं उठी 10 बजे, तो मैंने कहा मैंने तो वही खाया, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। तो उसने बोला तो मैंने कहा चलो वो कुछ पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो देख लो उसमें से तुम्हें कुछ चाहिए। तो बस ये ग्रेटेड मटन था हमारे पास, तो मैंने कहा चलो फिर मैं इसी को ना तुम्हारे लिए बना देती हूँ। तो बस फिर मैं पढ़ रही थी और फिर मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ, कोई बात नहीं। वो मुझे भी थोड़ा स्केपिज़म मिल जाता है, थोड़ा मुझे इधर उधर का काम करने से ना ब्रेन ज़रा अच्छा रहता है। हाँ, तो फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए बना लेती हूँ। कल यार मैं इतना उदास थी, पता नहीं क्यों। रात को वो मैंने शॉर्ट्स बनाए थे, उसके बाद उन शॉर्ट्स में मैं बड़ी फ़नी और बड़ी खुश लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत ज़्यादा सैड थी। फिर पता नहीं क्यों फिर मैं काफ़ी टाइम तक ऐसे रोती रही। अक्सर औक़ात आपको वजह नहीं पता होती है, हो सकता है कि मैं एक दूसरे मुल्क हूँ, ये वजह हो सकती है, वजह हो सकती है कि बहुत टाइम से मैंने घर को विज़िट नहीं किया, अम्मा को विज़िट नहीं किया, वो वजह हो सकती है। मेरी अम्मा का इंटरनेट ज़रा स्लो है, तो हम लोग वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकते। वीडियो कॉल बहुत हेल्प करता है, लेकिन अब पता नहीं वहाँ पे क्या मसला है। और अम्मी के साथ जो वाला मेरा भाई रह रहा है, उसको इतना ज़्यादा नहीं पता टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों का, तो वो फ़ोन वगैरह में है ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि मसला क्या है। खैर उसका भी बात ये कि अम्मा से वीडियो पे बात नहीं होती। अम्मा को मैं कुछ भेज देती हूँ तस्वीरें। अभी अगर मैं जा पाई पाकिस्तान, तो अम्मा को मैं वो अपने यूट्यूब चैनल का बताऊंगी, फिर वो मुझे ना रोज़ देख पाएगी। ये एक अच्छी बड़ी सारी मोटिवेशन है कि मेरी अम्मा मुझे देख पाएगी। तो ये हो गया। फिर अभी एक आप लोगों से यार दिल की बात करनी थी। ये जो हम देखते हैं ना अक्सर, अभी पहले तो व्लॉगिंग नहीं थी इतनी, जब हम लोग छोटे थे या जब हम जवान हो रहे थे। तो मेरी एक कज़न जो थी, ये मेरी एक खाला ने हज़ारा शिया के साथ शादी की है। तो उनमें ना कल्चर होता है कि वो लोग बाहर के मुल्क में रिफ्यूज सीख करते हैं। और ज़ाहिरी बात है यार, उनको इतना उनका जेनोसाइड इतना ज़्यादा हुआ है कोयटा में, तो वो लोग यूरोप में बहुत ज़्यादा उन्होंने सीख करना शुरू कर दिया अज़ाइलम। तो वो लोग उनमें ये कल्चर था। उनकी जब कम्युनिटी में शादी होती थी तो हम लोग जाया करते थे, तो उसमें ना अक्सर मैं ऐसे देखती थी कि अच्छा लड़का ऑस्ट्रेलिया में है या तो फिर नॉर्वे में है, और फिर वो कहता है अच्छा अभी मैं लड़की का वीज़ा बनाऊंगा और मैं उसको लेके जाऊंगा। तो वो बहुत एक जादुई कहानी सा लगता था कि यार लड़का ना लड़की की वजह से जा रही है। और फिर जब जो चली जाती थी, फिर वो इतनी अच्छी तस्वीरें भेजती थी अपने अच्छे कपड़े पहन के, और इतना अच्छा घर साफ़ सुथरा, और फिर बाहर जा रहे हैं, फिर खाना खाते हुए या आइसक्रीम खाते हुए तस्वीरें भेजते थे, छोटी वीडियो क्लिप्स भेजते थे। तो उस वक़्त फ़ोन भी नया आया हुआ था, और ज़्यादातर पिक्चर्स ऐसी होती थी कि वो लोग पिक्चर लेके आते थे इधर और फिर उसको डेवलप करा लेते थे। जब हम उनको विज़िट करते थे, तो वो लोग हमें तस्वीरें दिखाते थे। तो वो लोग जो नक्शा खींचते थे, जो दिखाते थे ना, वो बड़ा अच्छा प्लेजेंट होता था। लेकिन जो डार्क साइड है वो कभी किसी ने नहीं बताया। डार्क साइड सबसे बड़ा ये है कि आप अपने घर वालों से बहुत 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 दूर होते हो यार। अब मेरा तो ये है कि मैं तो फिर भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मेरा ये वाला किस्सा नहीं है कि
میرے کو نیشنلٹی لینے کے لیے میں چھوڑ نہیں سکتی ہوں ملک. کچھ لوگ ایسے ہیں جو 8 سال اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں اور وہ نہیں وزٹ کر سکتے, وہ ان کی کنڈیشن ہوتی ہے. مجھے ڈیٹیل میں تو نہیں پتہ, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب اپلائی کر دیتے ہو نیشنلٹی وغیرہ کے لیے تو آپ وزٹ نہیں کر سکتے ہو اپنا ملک. تو میرے اوپر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. میری کنڈیشن صرف ایک ہے کہ میرے پاس انف منی ہو کہ میں پاکستان وزٹ کر پاؤں. تو یار 2 سال پہلے جب میں پاکستان آئی تھی تو وڈ یو بلیو کہ میرا $2,500 سے بھی زیادہ لگ گیا تھا. میرے پاس ٹوٹل 3,000 میں نے سیونگ کی تھی کہ میں جاؤں گی گھر. میں 1 سال فوراً امریکہ میں میرے خیال سے 9-10 مہینے رہنے کے فوراً بعد میں جو ہوں پاکستان میں نے وزٹ کیا تھا جب وہ بڑا سیلاب اور طوفان آیا تھا. ابھی وہ بلے کو کمرے میں بند کیا اور وہ خوب سارا شور کر رہا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مما ادھر بیٹھی ہوئی ہے. اچھا چھوڑو گم کرو. پھر ابھی میری اٹینشن بھی ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے. پھر یار میرا جو ہے 2,500 یا اس سے بھی اوپر میرا ٹکٹوں میں لگ گیا تھا. ایک تو میں پہلے کرویشیا چلی گئی تھی, پھر کرویشیا سے مجھے جانا تھا پاکستان, پھر پاکستان میں کوئٹہ سے میرے کو فلائٹ پکڑنی تھی ادھر کی. تو وہ 3 میری فلائٹس تھیں, تو اس کا بہت زیادہ پیسے اس کے لگ گئے تھے. اور ظاہری بات ہے میں تو ابھی تو اسٹوڈنٹ ہوں, جب جاب ہوگی تو پھر تو ذرا اچھے حالات ہو جائیں گے. تو میرا ایک ہی وہ تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں ٹریول کر پاؤں, لیکن باقی لوگوں کے دوسرے ایشوز ہوتے ہیں. میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ اتنا خوبصورت نقشہ کھینچا جاتا تھا کہ it's a dream land and you get this perfect life and happily ever after والا سین ہوتا تھا باہر کے ملکوں میں. پھر اب جب میں خود یہاں پہ ہوں تو یار یقین کرو آپ کی نا اسٹرگل ہے اینڈ ہیں اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں. میں اس بات میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بولوں گی کہ لوگ اچھے نہیں ہیں, لوگ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو کرسچن کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں, وہ بہت مدد کرتے ہیں, ان کا خدا کے اوپر بلیو ہے تو وہ بیچارے بہت مدد کرتے ہیں یار. آپ کو مفت میں وہ ایئرپورٹ چھوڑ کے آئیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ خود واپس آئیں گے خالی گاڑی کو لے کے. ان کو نہ کوئی پیسہ آپ دو گے, کچھ بھی نہیں دو گے, لیکن وہ آپ کی مدد کرتے ہیں جسٹ بیکاز دے بلیو ان گاڈ. تو ٹھیک ہے یار, اچھی بات ہے, اچھا کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. تو شروع میں ان لوگوں نے میری بہت زیادہ مدد کی, ابھی بھی یہ لوگ میری مدد کرتے ہیں. میں جو فرینڈ میری جین ہے وہ بھی کرسچن ہے اور وہ بہت پیاری دوست ہے. اس نے مجھے کہا کہ تم کو مطلب ایسے دوست تمہارے نہیں ہیں, تم کو نائٹ اسپینڈ کرنی ہے, تمہیں ایک چینج چاہیے, تم میرے پاس آ کے رہو. تمہیں 2 سال ہو گئے امی کو تم نے نہیں ملا. وہ اتنی پیارا اس کا دل ہے. تو وہ مطلب میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ لوگ یہاں پہ ہیں بڑے اچھے ہیں, بہت سپورٹیو ہیں, لیکن آپ کا وہ جو گھر والا جو وہ ہے نا ہول ہے, وہ اس خلا کو کوئی نہیں پر کر سکتا. تو آج پھر میں سوچ رہی تھی کہ یار مطلب وہ کیوں لوگ اتنا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. آئی ایڈمٹ لائف اچھی ہے, آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں, لائٹ یہاں پہ نہیں جاتی ہے, اور ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے گائز, بہت اچھا ہے. ورک پلیس بہت اچھا ہے, آپ کو کوئی ہیرس نہیں کر سکتا, آپ کو کوئی غلط بات نہیں کر سکتا. یار ہیرس کرنا تو دور کی بات ہے, مطلب فزیکل اٹیمپٹ دور کی بات ہے, آپ کو کوئی گالی نہیں دے سکتا, آپ کو لکھ کے کوئی گالی نہیں دے سکتا. یہاں پہ قانون اتنا سخت ہے. میرا جب میں ادھر آ گئی تھی تو میں نا ایک اور اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی. وہ ایک بڑا سا گھر تھا, تو اس میں ایک کمرہ آپ لے سکتے تھے. تو وہاں پہ نا 2 پاکستانی لڑکے آ گئے, ایک کراچی کا تھا اور ایک ایک خیبر پختونخوا کا تھا. کراچی والا پھر بھی ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, پھر بھی ٹھیک تھا, لیکن جو خیبر دراصل کراچی والا بھی وہ گلگت بلتستان سے اس کا تعلق تھا, تو وہ اتنا گندا نہیں تھا. لیکن وہ جو پشاور والا بندہ تھا یار, وہ تو بالکل ایسا تھا کہ سامنے آپ کی چیز اٹھا لے اور اس کو کھا لے اور چرت بھی نہیں مارے. تو وہ بندہ خود تو غلط کام کر رہا تھا, پھر اس کا جو دوسرا والا بندہ تھا نا جو گلگت بلتستان کا تھا بٹ وہ سیٹلڈ کراچی میں تھا, اس نے اس لڑکے کو بھی خراب کیا. تو ان کے ساتھ نا میں نے ان کو بولا کہ یار تم لوگ میرا برتن اٹھا کے گندے چھوڑ دیتے ہو,
فوڈ پینٹری ادھر شیئرڈ ہوتی تھی تو وہ وہاں سے میری چیزیں اٹھا کے کھا لیتے تھے. فریج سے ٹماٹر غائب ہوتا تھا, پیاز غائب ہوتا تھا. یار جب آپ خود اتنے ٹائٹ بجٹ پہ ہو اور آپ روز آپ کی چیز غائب ہو رہی ہے تو مطلب آپ انوائڈ ہو جاتے ہو. ابھی کون جائے گا بازار سے, کیسے لے کے آؤ گے آپ چیزیں. اس وقت تو میری شادی نہیں ہوئی تھی تو پھر جو ہے ان کے ساتھ پھر نا میں نے ان کو بولا کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو, لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے اور وہاں پہ اور کوئی بھی چیز نہیں اٹھاتا تھا, بس وہی بندے تھے. ایک بار میں نے اس بندے کو پکڑا, میں نے کہا یہ تم نے جو چاول اٹھائے یہ تم نے ابھی میرے والے میں اتفاق سے میں نیچے چلی گئی اور میں نے اسے دیکھا کہ اس نے چاول وہ دھو رہا ہے. میں نے کہا تم بالکل میرے چاول کے جیسے. میں نے جو اپنا پیکٹ دیکھا تو اس کے اندر تھا ہی 2.5 کپ کے جتنا, تو 2 کپ اس الو کے پٹھے نے اٹھا لی. اور میں نے جب اس پیکٹ کو اٹھایا تو میں نے کہا اس کے اندر تو چاول ہی نہیں ہے. اسی وقت میں اس کے پاس گئی, میں نے کہا تم نے میرے چاول اٹھائے نا فوڈ پینٹری سے. وہ پریشان ہو گیا, کہتا ہے ہاں بس وہ نا میں نے 1 کپ اٹھائے. میں نے کہا یار یہ دیکھو اس کی شکل ہے 1 کپ والی, جو دھو رہا تھا وہ اس کو. میں نے کہا ایک شکل ہے اس کی 2 کپ 1 کپ والی. تو کہتا ہاں میں نا تم کو دے دوں گا, میں لاؤں گا. میں نے کہا میں تم کو دیکھو بغیر کسی شرم کے میں تمہیں بول رہی ہوں کہ تم نے میرا چاول اٹھایا ہے, تم واپس خرید کے اور مجھ کو دو گے. یار یہ کانسیپٹ پتہ نہیں کیوں ہے ہم پاکستانیوں میں. ابھی پھر میں ایک دوسری طرف جا رہی ہوں. سبی میں میر چکر خالد یونیورسٹی میں میں نے ایک بار میلے کو ایک بار کیا. میں وہاں پہ جب کام کری تھی تو میں نے سبی میں لا کے تو میں نے کہا یہ اسٹال کو نا میں ایک جو اسٹال لگتا ہے یونیورسٹی کا بھی اسٹال لگتا ہے, تو میں نے کہا اس کی ذمہ داری میں لوں گی. مطلب میں اس کے اندر چیزیں ڈسپلے کروں گی, اس کو مجھے دے دو کہ میں اس کا جو بھی کروں. تو میں نے وی سی کو نا بڑی ساری اپلیکیشن لکھی اور وی سی نے بولا ہاں ٹھیک ہے کر دو. کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا اس کو, اس کے اندر کسی نے کیا کرنا تھا, کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا. میں نے کہا یار اس کے اندر نا میوزیم کو ہم انٹروڈیوس کریں گے. تو میں جب سبی میں آ گئی تو میں بچوں کو فیلڈ ورک پہ بھی لے کے گئی تھی. ہمارے بلوچستان کے جو پرانی جگہ ہیں میں نے لے کے گئی تھی. ایک بندہ ہے اس کی پرسنل پراپرٹی ہے اور اس نے بڑی نایاب چیزیں رکھی ہوئی ہیں, میرے خیال سے جمال صاحب ان کا نام ہے. ان کو میں بچوں کو میں وہاں پہ لے کے گئی تو میں نے ان کو نا ان چیزوں میں ڈالتی تھی کہ یار اپنی ہسٹری کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ تمہاری ہسٹری کتنی رچ ہے. تو میں نے کہا کہ یار میوزیم کو کیوں ہم لوگ ادھر انٹروڈیوس نہیں کریں یونیورسٹی کے اسٹال میں. تو پہلے تو بھیا جی سب پہلے وی سی نے ہاں بولا, پھر اگلے دن وی سی کہتا ہے یہ کیا بکواس ہے. پھر ایک اور میل فیکلٹی میرے اگینسٹ کھڑے ہو گئے, انہوں نے بولا کہ یہ تو ٹورزم کا کام ہے, یہ تم کیوں کر رہی ہو. اچھا جی یہ بھی ٹورزم کا کام ہے, کوئی اور انوویٹیو چیز لا دو وہ بھی ٹورزم کا کام ہے. ثقافت کا کوئی اور اسپیکٹ لا دو وہ بھی ٹورزم کا. فیمنزم کو لا دو تو وہ بھی ٹورزم کا کام ہے. مطلب بندہ کوئی خوبصورت انوویٹیو چیز کرے نا تو یہ اسپیشلی جو جیلس مرد ہیں, اسپیشلی جو ورکنگ پلیس ہے نا وہاں پہ جو جیلس مرد ہیں وہ آپ کے سامنے آ کے دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور پھر وہ دکھائیں گے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں. یہ بغیرتی کی علامت ہے جناب, یہ کوئی غیرت مندی اور طاقتوری کی مثال نہیں ہے. خیر ایک دو فیکلٹی ایک دو یونیورسٹی کے اسٹاف میں سے بندے تھے جو کہ اس وقت مجھے فیور کر رہے تھے. تو میں کہاں گئی یار, یہ کیا گورنر بولتے ہیں, نہیں گورنر نہیں, ایک اور لفظ بولتے ہیں, وہ سبی کا جو ہے اس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ تھا اسٹال وغیرہ دینا. تو میں اس بندے کے پاس چلی گئی تو اس نے اسی وقت اس نے بولا لاؤ اپنا اپلیکیشن, تو اس نے اسی وقت سائن کر دیا. اس نے کہا ابھی جاؤ جو تم کو اسٹال اچھا لگتا ہے اس کا مجھے نمبر بتا دو. کوئی سسٹم تھا ابھی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن وہ بندہ اتنا خوش ہو گیا کہ تم میوزیم کے آرٹیفیکٹس ادھر رکھو گی. اور مجھے کہتا ہے تم کیسے یہ مینیج کیسے ہوگا. میں نے کہا میں خود ادھر بیٹھوں گی, میں خود جتنے بھی دن ہیں میں خود ادھر بیٹھوں گی, تم بالکل چست خلق پیش ہو جاؤ. اور میں بیٹھی وہاں پہ. سب سے بڑی بری بات یار, ہم سوچتے نہیں ہیں کہ آپ کا کھانے کا سسٹم کیا ہوگا, باتھ روم کا سسٹم کیا ہوگا. ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے میری کڈنی میں پین ہونے لگ گیا. کوئی جگہ ہی نہیں ہے یار, کوئی باتھ روم ہی نہیں ہے ادھر. اب یہ بہت بڑے ڈرا بیکس ہیں ہمارے ملک کے. اور پھر امریکہ میں دیکھو نا, وہ چھوٹے چھوٹے سے کیبنٹس ہیں جو بھی ورکرز یہاں پہ کام کرتے ہیں نا ان کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. وہ مطلب ڈبہ ہے, اس کو کہیں بھی لے کے جاؤ, چھوٹا سا ڈبہ ہے اور وہ کورڈ ہے سارا کچھ, اور اس کے اندر ایسے کنٹینر سا ہے, اس کے اندر کوئی بڑا کیمیکل ہے کوئی, تو اس کے اندر جو ہے وہ ویسٹ جاتا ہے اور پھر وہ اس میں فوراً ڈیزولو ہو جاتا ہے.
تو ہمارے ہاں تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بندہ 10-15 دانے وہ رکھ دے یار. ادھر لیڈیز ڈے بھی ہوتا ہے, مردانوں کو بھی ہوتا ہے. اب یار تم لوگ خود مجھے بتاؤ کہ کیا یہ کوئی سوفسٹیکیشن ہے کہ مرد حضرات اپنا ٹوٹو نکال کے گلی میں, سڑک میں, جنگل میں سسو کر دیتے ہیں؟ مطلب یہ کوئی سویلائزیشن کی بات ہے یار؟ میرے کو ادھر 3 سال ہو گئے, میں نے آج تک ایک مرد کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور ہمارے پاکستان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پیچھے سے 10 عورتیں آ رہی ہیں, پیچھے سے ایک عورت آ رہی ہے, بندہ ننگا ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنا سسو کرے گا. ایک طرف تو وہ غیرت کے نام پہ مار دینا ہے, اور عورت جو ہے اس کا کوئی انگ نظر نہیں آنا چاہیے, برقعے کو ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے, اور ادھر آپ اپنا ٹن نکال کے سارا کچھ کر رہے ہو. تو یار یہ بہت منافقت ہے, یہ بہت تضاد کی بات ہے. خیر یار, کہاں سے میں کہاں نکل گئی. ہاں تو وہ میری نا کچھ چیزیں ادھر پڑی ہوئی تھی, وہ جو میلے میں نے ڈسپلے کی تھی. میں ساری کنیکٹیوٹی بناؤں گی. میلے میں میری کچھ چیزیں پڑی تھی تو میں ادھر امریکہ آ گئی. میں وہ میری جو چیزیں تھیں وہ وہاں کا ایک فنکشن میں نہیں تھا, ایک بیتھ روم, تو اس میں میری یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں. تو وہ کل کرتے کرتے میں اپنی چیزوں کو لے کے نہیں جا سکی. پھر کیا ہو گیا کہ ایک دن نا میں ابھی امریکہ بیٹھی ہوں, میری ایک کلیگ نے مجھے سبی سے مجھے کہا کہ تمہاری چیزیں جو ہیں وہ وی سی نے اٹھا لی ہیں. میں نے کہا یہ کیا بات ہے بھیا, یہ میری چیزیں ہیں, دیٹس مائی پراپرٹی. پھر میں نے اس کو کال کیا, ایک کوئی کلرک تھا یا ایک کوئی اس وقت سو کالڈ رجسٹرار کی پوزیشن پہ ایک بندہ تھا, بٹ وہ تھا نہیں رجسٹرار, کوئی کلرک شلرک کی تھا. اچھا پھر یہ ہو گیا کہ میں نے فون لگایا. میں نے کہا دیکھو میری ایک سوئی بھی ہے نا وہ میری ہے, تمہاری ایک سوئی بھی ہے وہ تمہاری ہے. تم لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جو چیز جس کی ہے وہ اس کی ہے, اور اس کو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو وہ چیز دو. اچھا پھر کیا ہو گیا یار, پروفیشنلزم نہیں ہے نا, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. انہوں نے پھر کہا جی وی سی کا حکم ہے. یار میری چیز ہے, میری چیز کو کیوں وی سی اٹھائے گا؟ کیا تک بن رہا ہے؟ اب میں لیکچرر بن گئی ہوں تو پھر میں اپنے گارڈ کی چیز بھی اپنے جیب میں ڈال دوں, میں اس کے آلات اپنے جیب میں ڈال دوں کیونکہ میں لیکچرر ہوں. یہ تو کوئی چیز نہیں ہوئی کہ تم کو اختیار ملتا ہے تو تم سب کی جی میں ڈنڈا دو, بجائے اس کے کہ تم ان کے حق دو. نہیں ہم تو تم کو ڈنڈا دیں گے. یہ چیز بہت گندی ہے ہمارے ملک میں یار. وہ بات ہو گئی, اور اس میں نے فائٹ کیا اور میرا سامان میرے گھر پہنچا. میں نے بولا کہ ایسا نہیں ہوگا. دوسرا والا جو قصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ 2 پاکستانی لڑکے, ان کے لیے میں نے کہا بہن چود, پاکستان میں تم لوگ یہ والے دھندے کرتے ہو, ادھر امریکہ آ کے بھی تم لوگ عورت کے ساتھ ایسا کرو گے. میں نے یونیورسٹی میں جا کے ان کی کمپلین کی, میں نے لیٹر لکھا. او بھائی بندی نے 1 ہفتے میں میرے کو بلایا, اس نے میرا ورڈک لیا, اس نے بولا تم جاؤ میں دیکھو کیا کرتی ہوں ان کے ساتھ. فوراً ان کی پیشی کے لیے ان کو ای میل آ گئی اور ان کے ریکارڈ میں بھی لکھا گیا. اب پھر سیدھے ہو کے بیٹھے ہوتے تھے دونوں کنجر. تو مطلب یہ دس از ناٹ رائٹ یار. آپ کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ فوڈ پینٹری پڑھیے, آپ کسی کا بھی سامان اٹھا کے استعمال کر لو. ابھی ہاں قانون پہ یہ بات نکلی تھی, تو امریکہ میں قانون ہے, بڑا اسٹرکٹ قانون ہے. جب کہ بات یہ تھی کہ بھائی تم نے میرا 2 کپ چاول کا اٹھایا, ٹھیک ہے. اب 2 چاول کا کپ وہ تھا کہ جو کہ میں نے دیکھا, اور میں نے ان کو بولا کہ مجھے ریٹرن کرو, انہوں نے ریٹرن نہیں کیا, اور انہوں نے باقاعدہ لڑائی کی, بڑی بدتمیزی کی کہ تم ہمیں بول کیسے رہی ہو. وہ جو پشاور والا بندہ تھا نا, وہ بالکل طالبان والا اس نے سسٹم کیا تھا, تو وہ اس نے بہت زیادہ شاؤٹ کیا میرے اوپر. تو میں نے کہا چل ٹھیک ہے تو کر لے, تو دیکھ میں تجھے کہاں سے ڈنڈا دیتی ہوں. تو میں نے پہلے تو وہ بڑا اچھے طریقے سے لکھا, اور پھر میں نے بتا دیا ان کو, اور انہوں نے پھر ان کو بلایا. تو جب ان کو بلایا تو انہوں نے مالک مکان کو بولا کہ کنزا نے ہماری شکایت کی ہے. تو میں نے کہا ابھی مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس وقت تو بڑا تم کو تونگری تھی اور بڑا تم کو غیرت آ رہی تھی کہ عورت کی آواز ہم سے اوپر کیسے جا رہی ہے. ابھی جاؤ نا ادھر, وہ بھی عورت تھی, وہ جو ہماری ڈین تھی, ڈین آف اسٹوڈنٹس, وہ بھی عورت تھی. تو میں نے کہا بھی جاؤ اس کے سامنے آواز اونچی کر کے دکھاؤ نا. جدھر ان کو ڈنڈا ملتا ہے نا ادھر ان کی آواز نیچی ہو جاتی ہے. مظلوم کے اوپر ان کی آواز بھی اٹھتی ہے, اور ان کا ہاتھ بھی اٹھتا ہے, اور ان کا ٹوٹو بھی اٹھتا ہے. ریپ کی زیادہ تر وجہ یہی ہوتی ہے کہ بندے کو اپنا ڈومیننسی دکھانی ہوتی ہے, طاقت دکھانی ہوتی ہے. یہ کوئی لسٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے.
वेल गाइज़, आज के व्लॉग में कहाँ से कहाँ मैं निकल गई, लेकिन कहना मैं ये चाह रही थी कि आपको बड़ा डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है जब आप परदेश में होते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सारा कुछ बड़ा खूबसूरत और अच्छा अच्छा सा हो, अच्छा अच्छा भी होता है। देखो यहाँ पे लाइट कभी नहीं जाती है, और बाकी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ये डिश वॉशर हो गया, मशीन हो गया, आपको हर चीज़ जो है बड़ी अच्छी मिलती है, और बाज़ार में अच्छा आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की वजह से खाना बड़ा प्रोसेस्ड है, उसमें बड़े केमिकल्स हैं, ठीक है, वो आपको फेस करना पड़ेगा। बाकी दूसरा होम सिकनेस है, आपको हमेशा लगता है कि यू डू नॉट बिलोंग हेयर, आपको एक एलियनेशन का जो फीलिंग है वो हमेशा आपके साथ रहती है। लोग आते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, मेहनत करते रहते हैं। मुझे इतना कोई समझ नहीं आ रहा, मतलब दो मैं जब आ गई मैंने को तभी भी रियलाइज़ हो गया था, और मैं लोगों को कहना शुरू कर दिया था, नहीं मैं कराची में सेटल हो जाऊंगी, मैं कराची में सेटल हो जाऊंगी अपनी पढ़ाई के बाद। वो कहते तुम क्यों, क्योंकि मैं तो फुल ब्राइट स्कॉलर भी नहीं हूँ। खैर गाइस, तो ये वाली बातें हैं, बस आपको इधर उधर बड़ी कोई चीज़ें दिखाई दे तो उन पे बिलीव ना करें कि सब कुछ यहाँ पे इतना खूबसूरत है और आइडियल है और लाजवाब है। नहीं, यहाँ की अपनी मुश्किलात हैं, स्ट्रगल हैं। आपको आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। अब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब यहाँ पे आ गई तो एक तो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने मुझे बहुत यहाँ पे मदद की थी, बहुत ज़्यादा मदद की थी हर लिहाज से, और मेरी यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी है, और देन फिर नेथन ने मुझे बड़ी मदद की है मेरे कामों में, मेरी चीज़ें करने में। लेकिन अगर मेरे पास ये चीज़ें ना होती तो मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती। तो इसीलिए जो लोग यहाँ पे काम ढूंढने की गर्ज से आते हैं, तो आई कैन इमेजिन कि नो, आई कैन नॉट इमेजिन कि वो कितना मुश्किल वक्त से गुज़रते होंगे। तो हम लोगों के यहाँ तो थी ये सारी रिसोर्सेज, बट आई विश के हमारा अपना मुल्क बहुत, और किसी को भी तालीम के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर ना निकलना पड़े। तो गाइज़, ये था व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।